रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं, इज्तनिबुस सबअल मुबिक़ात, सात हलाक करने वाली चीज़ों से बचो। फ़क़ालू या रसूल अल्लाह, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबा ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के रसूल, वमा हुन्ना, और वो सात हलाक कर देने वाली चीज़ें क्या हैं? ठीक है। क़ाला, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अश्शिर्कु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक करना, वस्सिहर, जादू करना, व क़त्लुन नफ्स अल्लती हर्रम अल्लाहु इल्ला बिल हक, इंसानी जान को कत्ल करना मगर हक के इस्लाम के साथ। हक से मरद हक के इस्लाम, ठीक है, इसकी तफसील मैंने किए थे। वो अक्ल रिबा, सूद खाना, वो अक्ल माल यतीम, यतीम का माल खाना, वह तवल्ली यौम ज़हफ़, और जंग के मौका पर भागना, पीठ दिखाना, वकसफुल मुमिनातिल गाफिलात, मुकसफुल मुहसिनातिल मुमिनातिल गाफिलात, और पाकदामन मोमिनात जो बदकारी से गाफिल हों, उनको बदकारी का कुछ इल्म ही नहीं ना हो, उनके ऊपर तहमत बांधना, ये क्या है? ये बड़ा गुनाह है। तो हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि सहाबा ने अर्ज़ किया कि बड़ा गुनाह क्या है? फरमाया, शिर्क बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक करना, अल्लाह के साथ शिरक करना ये बड़ा गुनाह है। पहले भी गुजर गया। और उसके बाद जादू, जादू ये गुनाह है, जादू करना ये गुनाह है। जादू किसे कहते हैं? जादू कहते हैं कि हर के आदत चीज़ों का जाहिर करना, हर के आदत चीज़ों का जाहिर करना, यानी कि ऐसे अफ़आल जाहिर करना जो आदत के ख़िलाफ़ ना हो, जो आदत के ख़िलाफ़ हो, आदत में इस तरह नहीं होता, उसके ख़िलाफ़ काम करना। जैसे कि बिलफ़र्ज़ लोग आग नहीं पकड़ते ना, जादू करके आग पकड़ ली, ठीक है, या जो है तो जादू करके पानी के ऊपर चलने लगे। हर के आदत काम को लोगों के सामने जाहिर करना, इसको क्या कहते हैं? जादू। हर की आदत चीज़ें, यानी आदत के ख़िलाफ़ चीज़ें जो ज़ाहिर होती है ना, वो कई किस्म की हैं। बाज़ दफ़ा हर की आदत मतलब आदत के ख़िलाफ़ चीज़ें जो ज़ाहिर होती है वो नबी के हाथ पे ज़ाहिर होती हैं। तो नबी के हाथ पर अगर हर की आदत चीज़ ज़ाहिर हो, उसको मोजज़ा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जैसे अल्लाह के रसूल ने जो है तो चाँद के दो टुकड़े कर दिए उंगली के इशारे से। अल्लाह के रसूल की उंगलियों से पानी के चश्मे फूटते थे। तो नबी के हाथ पर अगर हर की आदत चीज़ ज़ाहिर हो, उसको मोजज़ा कहते हैं। और अगर कोई मुत्तबी सुन्नत आदमी हो, ईमानदार आदमी हो, दीनदार आदमी हो, उसके हाथ पर अगर हर की आदत चीज़ ज़ाहिर हो, उसको किरामत कहते हैं। मुत्तबी सुन्नत आदमी है, दीनदार है, उसको क्या कहते हैं? किरामत कहते हैं। समझ गए? और दूसरा ये कि अगर कोई आम मुसलमान है और उसके लिए कोई खर की आदत काम ज़ाहिर हो, जैसे कि वो बहुत भूखा है जंगल के अंदर और अचानक उसके सामने खाना आ जाता है, ठीक है, या उसको पानी की बहुत तलब हो रही है और वहाँ पर पानी के मिलने के इम्कानात नहीं है, अचानक वहाँ से काफिला गुजरने लगा और उसको उन्होंने कहा कि हाँ भाई ये पानी पी लो, उसको मुअव्वनात कहते हैं। ठीक है, या मऊनात उसको कहते हैं, मऊनात आनत से। ठीक है। और अगर खर के आदत काम किसी काफिर के हाथ पर जाहिर हों या फाजिर मुसलमान फाजिर गुनाहगार के हाथ पे जाहिर हों, उसको इस्तिदराज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? इस्तिदराज। जैसे वो असवद अंसी जो झूठा नबी था, उसके हाथ से भी अजीब अजीब
کرتب وہ بھی دکھاتا تھا. اور اسی طرح یہ جو دجال آئے گا، دجال، ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ سے بھی خرق عادت کام ظاہر ہوں گے. وہ بھی جو ہے تو بارش کو برسائے گا اور جو ہے تو مردہ کو زندہ کر دے گا. سمجھ گئے؟ یہ کیا ہے؟ اس کو استدراج کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ استدراج. تو یہ کچھ کام جو خرق عادت اگر کسی لوگوں کے ہاتھ پہ ظاہر ہو، اگر وہ نبی ہو تو معجزہ ہے، ولی ہو کرامت ہے، عام مسلمان ہو گناہگار نہ ہو تو موعونات ہے، اور اگر وہ کافر فاجر فاسق ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی جادو، معتزلہ کہتے ہیں کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف توہمات اور یہ خیالات ہیں، اور اس کا اثر بھی ایک وہمی ہوتا ہے. مگر جمہور اہل سنت کے نزدیک جادو ایک حقیقت کا نام ہے جس کی وجہ سے انسان کے اوپر کچھ کیفیات ظاہر ہوتی ہیں. سمجھ گئے؟ انسان کے اوپر کیفیات ظاہر ہو سکتی ہیں. وہ جو یہودی عالم تھے، مسلمان ہو گئے تھے، صحابی بھی تھے، صحابی رسول، اس کا نام آئے گا، میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا. وہ کہتے تھے کہ مجھے کچھ کلمات آتے ہیں، وہ میں پڑھتا ہوں، اگر وہ کلمات مجھے نہ آتے تو یہ یہودی مجھ پر جادو کر کے مجھے گدھا بنا دیتے. سمجھ گئے؟ یہ یہودی جادو کر کے میرے اوپر جادو کر کے مجھے گدھا بنا دیتے. تو جادو کی حقیقت ہے. اللہ کے رسول، اس کو بھی جو ہے تو زہر دیا گیا تھا، اس کے اوپر جادو بھی ہوا تھا اللہ کے رسول کے اوپر. ٹھیک ہے. پھر آگے حدیث بھی غالباً آئے گی کہ دو فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے اوپر جادو ہوا ہے، اور جادو جو ہے تو فلاں کنویں کے اندر ہے، اور بالوں کے اندر اس کو لپیٹا ہوا ہے، بالوں کے اندر جادو ہوا ہے. تو اللہ کے رسول کے اوپر بھی جادو ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو جادو کی حقیقت ہے، اور اس کے اندر شیاطین سے جتنی زیادہ مدد لی جائے اتنی زیادہ اس جادو کے اندر اثر ہوتا ہے، کیونکہ جادو کے اندر جتنی اللہ کی نافرمانی ہوگی اور شیطان کو خوش کیا جائے گا نا، اتنا اس جادو کے اندر اثر زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. شیطانوں سے مدد لی جاتی ہے نا جادو کے اندر، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جادو گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے. میدان جنگ سے بھاگنا یہ بھی کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. اور قذف المحسنات، قذف المحسنات، اچھا، اور قتل النفس یہ گزر گیا. سود کا کھانا، اس کے اوپر بھی مکمل چیپٹر آئے گا، باب آئے گا. یتیم کا مال کھانا، ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. کسی کے گھر میں یتیم ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو وراثت میں مال ملا ہے، اب یہ یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے کہ بھائی بس چلو اس کا مال کھاتے ہیں، ہمارا مال کیا ہو جائے گا؟ بچ جائے گا. یہ گناہ کبیرہ ہے. اور میدان جنگ میں بھاگنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اور پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت لگانا. غافلات کا مطلب کیا؟ غافلات کا مطلب کہ ایسی مسلمان آزاد اور شریف عورتوں کے اوپر تہمت لگانا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس کام کے بارے میں، وہ جانتی ہی نہیں ہے اس کام کے بارے میں، اس کام کی حقیقت کو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور تم ان کے اوپر اس طرح تہمت لگاتے ہو، یہ گناہ کبیرہ ہے. سمجھ گئے؟ اس طرح اگر کافرہ عورت ہو اس کے اوپر تہمت لگانا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ کافروں کے اوپر تہمت لگانا، اگر اس نے کوئی کام نہیں کیا اور اس کے اوپر تہمت لگائی جائے، یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے، لیکن یہ گناہ صغیرہ میں اس کو علماء نے شمار کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس سے بھی بچنا چاہیے. اچھا جی، آگے کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر يشرب الخمر حين يشربها لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب النهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتبهها وهو مؤمن لا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان باقی نہیں رہتا. شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، یعنی کہ اس حال کے اندر وہ شراب پیتا ہے، وہ شراب نہیں پیتا اس حال کے اندر کہ وہ مومن ہو،
یعنی مومن ہونے کی حالت میں وہ شراب نہیں پیتا، مطلب جب وہ شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا. چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، اور اچکنے والا نہیں اچکتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ چھینا جھپٹی کرنے والا جب لوگ اس کو چھینا جھپٹی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس وقت وہ اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، اس وقت اس کا ایمان باقی نہیں رہتا. لا ينتهب نہبتن، چھینا جھپٹی نہیں کرتا. یرفع الناس الیہ ابصارہم، جب لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں. حین ینتہبها، جب وہ چھینا جھپٹی کرتا ہے. وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو. کہ چھینا جھپٹی کرنے والا جب چھینا جھپٹی کرتا ہے اور لوگ اس کو دیکھتے ہوں تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا. ٹھیک ہے. ولا یغل احدکم، اور تم میں سے کوئی دھوکہ نہیں کرتا جب وہ دھوکہ کرتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو. ٹھیک ہے، کیا مطلب کہ دھوکہ کرنے کی صورت میں آدمی جب دھوکہ کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا. ٹھیک ہے، آگے فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ، اس چیز سے بچتے رہو، ایسی چیزوں سے بچتے رہو، یہ کام نہ کیا کرو. ٹھیک ہے، یہ حدیث متفق علیہ ہے. اور آگے کیا ہے، اس حدیث کا حصہ ہے اور ایک روایت کے اندر ہے کہ لا یقتل حین یقتل وهو مؤمن، قتل کرنے والا قتل نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو. قال اکرمہ کہتے ہیں قلت لابن عباس، میں نے حضرت ابن عباس سے عرض کیا کیف ينزع الایمان منه، اس سے ایمان کیسے نکل جاتا ہے. قال هكذا، فرمایا اس طرح. شبک بین اصابعه ثم اخرجها، انہوں نے اپنی انگلیوں کو انگلیوں کے اندر ڈال دیا، یعنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر ڈال دیا، پھر اس کو نکال لیا. کہ اس طرح اس کا ایمان نکل جاتا ہے، جس طرح انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر ڈال دیتے ہیں پھر جب نکالتے ہیں تو جس طرح انگلیاں ایک دوسرے سے جدا ہوتی ہیں اس طرح ایمان اس سے جدا ہو جاتا ہے. ثم اخرج، پھر اس نے نکالی. فإن تاب، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے. عاد الیہ، تو ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے. ہاں کذا، اس طرح. کس طرح؟ پھر اس نے شبک بین اصابعہ، پھر اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر جوڑ دیا کہ اس طرح ایمان اس کی طرف واپس آتا ہے. قال عبداللہ قال ابو عبداللہ کہتے ہیں لا يكون هذا مؤمنا تاما ولا يكون له نور الایمان، کہ یہ کامل مومن نہیں رہتا اور اس کے لیے نور ایمان باقی نہیں رہتا. ٹھیک ہے، اس حدیث کا معنی کر دیا. تو معنی کیا بنا اس حدیث کا؟ اس حدیث کا معنی بنا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کی صورت کے اندر یہ آدمی کامل مومن نہیں رہتا، مومن کا نور اس سے اٹھ جاتا ہے. حالانکہ اسی حدیث سے معتزلہ اور خوارج استدلال کرتے ہیں کہ وہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو بس وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ایسا بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. سمجھ گئے؟ معتزلہ اور خوارج کا یہی مسلک ہے. اور جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ نہیں، وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ وہ کامل مومن نہیں رہتا. تو آخر میں بھی اس حدیث کی تشریح یہی کی گئی کہ وہ بندہ کامل مومن نہیں رہتا جس وقت وہ گناہ کرتا ہے. تو یہاں پر جو اس حدیث کا معنی کیا گیا وہ یہ کہ جب آدمی اس طرح کا گناہ کرتا ہے تو نور ایمان اس آدمی سے اٹھ جاتا ہے اور اس کے اوپر، اس کے سر کے اوپر رہتا ہے اور اس کے اٹھ جاتا ہے نور ایمان. سمجھ گئے؟ نور ایمان اس سے اٹھ جاتا ہے. حسن ہو برا ہو یار سڑائی، اس سے اٹھ جاتا ہے نور ایمان. اور جس وقت وہ توبہ کرتا ہے تو پھر وہ نور ایمان باقی رہتا ہے. علامہ طیبی رحمہ اللہ نے بھی یہی توجہ کی ہے. ٹھیک ہے، کہ جب وہ یہ کبھی فیل کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، یعنی کہ باحیا مومن نہیں رہتا. سمجھ گئے؟ باحیا مومن نہیں رہتا. سمجھ آ گئی بات؟ اور بعض نے یہ فرمایا ہے کہ ان باتوں کے اندر، اس کلام کے اندر خبر ہے کہ زانی مومن تو ہے لیکن اگر وہ زنا نہ کرے. ٹھیک ہے، اگر وہ زنا نہیں کرتا تو اس کے اوپر مومن کا اطلاق ہوتا ہے، ورنہ تو پھر وہ مومن کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے.
समझा गई बात, मोमिन कहलाने के काबिल ही नहीं है। ये माना किया गया कि ऐसे आदमी को मोमिन कहना ही नहीं चाहिए कि जो इस तरह के गुनाहों के अंदर मुब्तला हो। समझा गई बात। बहरहाल तो इन अहादीस का मतलब ये नहीं होता कि वो बंदा काफिर हो जाता है, बल्कि वो बंदा मोमिन तो रहता है लेकिन कामिल ईमान उससे सल्ब हो जाता है, कामिल मोमिन नहीं रहता। और दूसरी बात ये कि अगर ऐसे काम को वो जायज़ समझ कर करेगा फिर तो बस वो काफिर हो जाएगा, क्योंकि फिर तो हराम को हलाल समझने लगा, और हराम को हलाल समझने वाला तो फिर काफिर बन जाता है। ठीक है। और अगर हराम को हलाल तो नहीं समझता, ऐसे कामों को हलाल तो नहीं समझता, लेकिन फिर भी ये काम करता है, तो इस सूरत के अंदर फिर वो काफिर तो नहीं होता लेकिन कामिल मोमिन नहीं रहता। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयतुल मुनाफिक सलास, ज़्यादा मुस्लिम, और मुस्लिम ने ये वाली बात भी ज़्यादा की है, व इंसामा व सल्ला व ज़ाइम अन्नहु मुस्लिमुन। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुनाफिक की तीन निशानियां हैं, और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने इस जुमले को उसमें बढ़ाया है कि अगरचे वो रोज़ा रखे, नमाज पढ़े, और वो गुमान करे कि मैं मुसलमान हूँ, फिर भी वो मुनाफिक है। सुम मुत्तफ़क़ा, अगला जुमला फिर उस वो दोनों इसके ऊपर मुत्तफिक है, यानी कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने भी जिक्र किया, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने भी। वो क्या है? वो ये, इज़ा हद्दसा कज़बा व इज़ा वअदा अखलफा व इज़ा अतमिना खाना, कि जब बात करे तो झूठ बोले, वादा करे वादा खिलाफी करे, उसके साथ अमानत रखवाई जाए तो वो उसमें खयानत करे। ठीक है। तो ये मुनाफिक की निशानियां हैं, ये मुनाफिक की निशानियां हैं। मुनाफिक किसे कहते हैं? इजहार खिलाफ मा अब्तना, जो चीज दिल में है उसके खिलाफ को जाहिर करना, दुगली पॉलिसी को इख्तियार करना, इसको निफाक कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक एतराज भी होता है कि इससे अगली जो हदीस है ना, उसके अंदर एक और बात का भी इजाफा किया गया है, इजा खासम फजर। ये तो यहाँ पर चार हो गई निशानियां। ये भी है खासम फजर, जब झगड़ा करे तो गालियों पे शुरू हो, ये मुनाफिक की अलामत है। तो यहाँ पर चार चार अलामतों को जिक्र किया, इसमें तीन अलामतों को जिक्र किया। तो जवाब ये है कि तीन का जिक्र करना और चार का जिक्र करना ये मकसूद नहीं है। ठीक है, ये मकसूद नहीं है, बस मकसूद उनकी अलामतों का जिक्र करना है। दूसरा जवाब ये है कि भाई तीन का जिक्र करना चार को नफी नहीं करता, चार की नफी नहीं करता, क्योंकि अदद अक्सर अदद अकल का मुनाफी नहीं होता। चार हैं तो चार के अंदर तीन भी तो हैं। समझ आ गई बात। और एक जवाब इसका ये है कि वही के जरिए से पहले तीन मालूम हुई थी, बाद में फिर और भी पता चल गया, तो बाद में फिर उसका भी इजाफा कर दिया। समझ गए? अच्छा जी। दूसरा सवाल ये कि अगर एक आदमी है, वो मुसलमान भी है, कलमा शहादत पढ़ता है, लेकिन उसके अंदर ये अलामतें पाई जाए तो क्या वो मुनाफिक होगा? तो इसका जवाब ये है कि देखो, मुनाफिक की दो किस्में हैं, एक है मुनाफिक एतकादी और एक है मुनाफिक अमली। यहाँ पर मुनाफिक अमली का बयान चल रहा है कि ऐसा काम करने वाला वो मुनाफिक अमली, ये मुनाफिक की काम है, मुसलमानों के काम ये नहीं है। तो यहाँ पर एक किस्म की तरगीब दी जा रही है उस मुसलमान को जो सच्चे दिल से मुसलमान हो और फिर भी ये काम करता हो, तो अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल उसको फरमाते कि भाई ये तो मुनाफिकों के काम है, तुम तो सच्चे मुसलमान हो, तुम ये काम क्यों करते हो? ठीक है। तो कुरान के अंदर जो इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने कि मुनाफिकीन फी दरकिल असफल मिनन नार, वो जहन्नम के सबसे निचले निचले दर्जे के अंदर होंगे। तो वहां पर मुनाफिक से मुराद मुनाफिक एतिकादी मुराद है। मुनाफिक एतिकादी का मतलब ये है कि जो आदमी एतिकाद के एतबार से क्या हो, मुनाफिक हो, कि जबान के ऊपर तो कहता है कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन दिल के अंदर कुफर उसने छुपाया हुआ हो। ठीक है। तो वो मुनाफिक क्या होगा? वो फी दरकिल असफल मिनन नार होगा।
لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ سچے اعتبار سے تو منافق ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس طرح وعدہ خلافی کرتا ہے، تو وہ منافق عملی، وہ منافق عملی، عمل کے اعتبار سے اس کو منافق کہا جائے گا، یہ اعتقاد کے اعتبار سے اس کو منافق نہیں کہا جائے گا۔ سمجھا گئی بات؟ تو یہاں پر نفاق سے مراد کیا ہے؟ نفاق عملی مراد ہے، نفاق اعتقادی مراد نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار باتیں جس کے اندر ہوں تو وہ خالص منافق ہے۔ من کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق، جس کے اندر یہ باتیں ہوں گی تو اس کے اندر منافقوں کی خصلت ہوگی، حتی یدعوها، یہاں تک کہ اس عادت کو چھوڑ دے۔ اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے گا، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، عَاهَدَ غَدَرَ، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور اذا خصم فجر، جب بات کرے گا، جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کرے گا۔ سمجھ گئے؟ کیا کرے گا؟ گالی گلوچ کرے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ والی باتیں پائی جائیں تو وہ بندہ منافق ہے، پکا منافق ہے۔ اس وقت منافقوں کی علامت یہی ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بس جس کے اندر یہ والی باتیں دیکھو نا تو سمجھ جاؤ یہ بندہ منافق ہے، اس سے ہوشیار رہنا تم لوگ۔ تو اس وقت یہ والی باتیں منافقوں کے اندر پائی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے ان کی مثال دی کہ بھائی یہ کام منافق کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے آپ لوگ بچتے رہنا۔ سمجھ گئے؟ تو آج کل بھی اگر کوئی آدمی یہ کرتا ہے تو اس کو منافق اعتقادی تو نہیں کہیں گے، کافر کا حکم تو اس کے اوپر نہیں لگائیں گے، البتہ اس کو منافق عملی ضرور کہیں گے کہ عمل کے اعتبار سے یہ بندہ پکا منافق ہے، ٹھیک ہے، کہ منافقوں والے کام کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نقل کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قال، فرمایا، مثل المنافق کمثل الشعۃ العائرۃ بین الغنمین غنمین تعیر الى هذه مرۃ والى هذه مرۃ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی نقل کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے، منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان پھرتی ہے، کبھی ایک طرف مائل ہوتی ہے اور کبھی دوسری طرف مائل ہوتی ہے۔ شعت العائر، شعت العائر ایسی بکری کو کہا جاتا ہے جو اپنے لیے کیا ہے، مذکر کو تلاش کرے، ٹھیک ہے، جو اپنے لیے مذکر کو تلاش کرے۔ تو ایسی بکری جو اپنے لیے مذکر کو تلاش کرنے کے لیے کبھی ایک ریوڑ میں پھرتی ہے اور کبھی دوسرے ریوڑ میں پھرتی ہے، تو اللہ کے رسول نے ایسے بندوں کو اس منافق کے ساتھ تشبیہ دی۔ سمجھ گئے کہ منافق کی مثال یہ اس طرح کا بندہ ہوتا ہے، یہ منافق ہوتا ہے، اپنے فائدے کے لیے کبھی ایک طرف جاتا ہے اور کبھی دوسرا، جس طرح کی شاۃ العائر اپنے فائدے کے لیے کبھی ایک ریوڑ میں جاتی ہے کبھی دوسرے ریوڑ میں، تو یہ منافقین بھی اپنے فائدے کے لیے کبھی ایک ریوڑ میں اور کبھی دوسرے ریوڑ میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک سیکنڈ اذان ہو جائے پھر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو منافق کی مثال اللہ کے رسول نے اس بکری کی سی دی جو اپنا فائدہ تلاش کرنے کے لیے کبھی ایک ریوڑ میں جاتی ہے اور کبھی دوسرے ریوڑ کے اندر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مشرکین مکہ، منافقین جو تھے وہ بھی اسی طرح تھے، وہ بھی اسی طرح تھے، وہ بھی کبھی اپنا فائدہ دیکھنے کے لیے مسلمانوں کی طرف آ جاتے تھے کہ بھائی مسلمانوں کی تلوار سے بچنے کے لیے مسلمانوں کی طرف آتے، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جہاد کے اندر جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی تو یہاں سے ہمارے غنیمت حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں۔ ادھر سے جب کافر کی تلوار ان کے سر کے اوپر لٹکتی، ٹھیک ہے، تو پھر کافروں کی طرف چلے جاتے اور کہتے کہ نستہزئہم، ہم تو ان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو ان کے ساتھ کافروں کے ساتھ استہزاء، مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، ہم تو تم لوگوں کے ساتھ ہیں۔ تو ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور ان کی تلوار سے خود کو بچانے کے لیے پھر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے اور کافر ظاہر کرتے، سمجھ گئے؟ تو یہ تذبذب کا شکار ہوتے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کی مثال ایک گھٹیا بکری کی ساتھ دی
کہ یہ اس گھٹیا بکری کی طرح ہیں کہ جو کبھی ایک ریوڑ کے اندر جاتے ہیں اور کبھی دوسرے ریوڑ کے اندر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آگے ایک حدیث پڑھتے ہیں, 10 حدیثیں ہو جائیں گی. فصل ثانی. عن صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ سے مروی قال یہودی لصاحبہ اذهب بنا الى هذا النبی, چلو اس نبی کے پاس چلتے ہیں. ایک یہودی نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا کہ چلو اس نبی کے پاس چلتے ہیں, تو دوسرے ساتھی نے اس کو کہا لا تقل نبی, نہ اس کو نبی تو نہ کہو نا. انہ لو سمعک, اگر وہ تمہاری بات سن لے, کان لہ اربع اعین, تو اس کی تو آنکھیں چار ہو جائیں گی. فاتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے سوال کیا عن 9 آیات بینات, 10 آیاتوں کے بارے میں. آج ترجمہ کرتے ہیں, کل پھر اس حدیث کی تشریح کریں گے. ٹھیک ہے, کہ وہی وہ 10 نشانیاں ہمیں بتاؤ. ٹھیک ہے, تو اللہ کے 10 نشانیوں سے کیا مراد ہے, یہ تشریح کے اندر پھر انشاءاللہ اس کو وضاحت کریں گے. تو اللہ کے رسول نے ان کو فرمایا لا تشرکوا باللہ شیئا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. ولا تسرقوا, اور تم چوری نہ کرو. ولا تزنوا, زنا نہ کرو. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق, کسی نفس کو قتل مت کرو جس کا قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہو, الا بالحق, مگر حق کے ساتھ. ولا تمشوا ببریء الی ذی سلطان لیقتلہ, اور کسی بری و ذمہ کو بادشاہ کے پاس نہ لے جاؤ. ٹھیک ہے, تاکہ وہ بادشاہ اس کو قتل کرے. ولا تسحروا, جادو مت کرو. ولا تأکلوا الربا, سود نہ کھاؤ. ولا تقذفوا محسنات, اور پاک دامن کے اوپر تہمت نہ باندھو. ولا تولوا یوم الفرار یوم الزحف, اور جو ہے تو جنگ کے دن پیڑ مت دکھاؤ. وعلیکم خاصۃ الیہود اللہ تعتدوا فی السبت, اور یہودیوں خاص کر تم لوگوں کے لیے یہ حکم بھی تھا کہ تم لوگ ہفتے کے دن تجاوز نہ کرو. ہفتے کے دن یہ لوگ مچھلیاں پکڑتے نا. قال, تو صفوان ابن عسال نے کہا فقبلوا یدہ ورجلہ فقال نشہد انک نبی, تو انہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پاؤں کو چوما اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم نبی ہو. تو پھر اللہ کے رسول نے ان کو فرمایا ما منعک ان تتبعونی, پھر میری اتباع کیوں نہیں کرتے تم لوگ, میری بات مانو نا. قالوا, کہنے لگے ان داؤد, بے شک داؤد نے دعا ربہ, دعا کی اپنے رب سے, اللہ یزال فی ذریتہ نبی, کہ میری نبی داؤد علیہ السلام نے دعا کی کہ میری اولاد کے اندر ہمیشہ کوئی نہ کوئی نبی ہو. وَإِنَّا نَخَافُ إِن تَبِعْنَاكَ, اگر ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی اتباع کریں تقتلنا اليہود, تو یہود ہمیں قتل کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ یہودی اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول سے سوال کرنے کے لیے. تو اللہ کے رسول نے پھر ان کو اس سوال کا جواب دے دیا, اور اس کے اوپر پھر جو ہے تو اللہ کے رسول نے جب ان کو دعوت دی تو پھر اسلام سے انکار کرنے لگے. ٹھیک ہے, یہ مختصر تشریح ہے, اس کی وضاحت پھر اگلے سبق کے اندر کریں گے. ٹھیک ہے, 10 حدیث سے برابر ہو گئی. ٹائم دیکھتے ہیں, چینج کرتے ہیں آپ لوگوں کا, 9 بجے تک کا ٹائم رکھتے ہیں, رات کو 9 بجے, تاکہ 9 سے لے کر پھر 10 بجے تک ہمارے پاس کھلا ٹائم ہو. تو اس وقت پھر انشاءاللہ پھر زیادہ سبق پڑھیں گے. ٹھیک ہے, چلے یہاں تک آج بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, السلام علیکم و رحمۃ اللہ.